चौधरी एहसानुल हक बाजवा साहब MNA चिश्तियाँ बहावल नगर से। तो मेरा 35 साल का दुबई में ही बिजनेस था। मेरी फैमिली मोस्टली दुबई में रहती है। PTI की पंजाब हुकूमत थी, उसका भी हाथ है महंगाई के अंदर। थे मुल्क ये तबाही और बर्बादी के दहाने पर इसने पहुंचा दिया। और शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद दोबारा मुआहदे भी हुए, लेकिन प्राइसेस दोबारा नीचे नहीं आई। 71 सालों में उतना कर्जा तमाम गवर्नमेंट ने, मुल्क को इमरान खान ने और उसकी टीम ने तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तौसीफ अंजुम और आप देख रहे हैं DS डिजिटल TV। आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत, एक अहम पर्सनैलिटी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के अमीर तरीन MNA डिस्क्लोज़ किए गए हैं पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ से। बहुत प्यारे जनाब चौधरी एहसानुल हक बाजवा साहब MNA चिश्तियाँ बहावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया DS डिजिटल TV को टाइम देने का। आपका भी शुक्रिया जनाब, आपने टाइम मांगा, आपने प्यार से दिया। जी बहुत शुक्रिया सर। हम शुरू करते हैं आपके सियासी कैरियर से, जो आपका पॉलिटिकल कैरियर है। सियासत को ही क्यों इंतखाब किया सियासत का आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नंबर पर तो आपने मुझे टाइम दिया और मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरी फैमिली जो है ना जी, वो 1966 से दुबई में बिज़नेस कर रही है। तो मेरा 35 साल का दुबई में ही बिज़नेस था। मेरी फैमिली मोस्टली दुबई में रहती है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे इलाके की ज़रूरत थी, मेरे लोगों की ख्वाहिश थी कि बाजवा साहब अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते हैं, ये सियासत में आएँ तो अपने इलाके की बेहतरी कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरे इलाके के लोगों ने मेरे साथ असरार किया और वो प्यार करते हैं। 2013 में उन्होंने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ाया और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुझे टिकट दिया और मैं बड़ी भारी लीड से 45,000 की वोट लेके जी MPA बना। तो दूसरी दफ़ा 2018 में मुझे MNA का टिकट दिया गया, तो मैं 1.5 लाख वोट लेके MNA बना हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी। भारी अक्सरियत से वोट भारी लेके। अक्सरियत, बिल्कुल 1.5 तो लाख ये लोगों का भारी प्यार अक्सरियत। है, मेरे साथ मोहब्बत है और लोगों के प्यार की वजह से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो सर जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए कंपैरेटिवली, जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी और आज आपकी हुकूमत है PMLN की? मैं समझता हूँ कि ये जो आज करता धरता किया है ना, ये इमरान खान का हमारे गले पड़ा हुआ है कि इमरान खान ने जिस तरीके से, मैं समझता हूँ, पूरी कौम के साथ और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ झूठ बोलता रहा कि मेरे पास टीम मौजूद है, मैं मुल्क को दुरुस्त कर दूंगा। पहले उन्होंने कहा 90 दिन में दुरुस्त कर दूंगा, फिर 90 दिन से बाद उन्होंने कहा 6 महीने बाद, 6 महीने के बाद उसने कहा 1 साल के बाद। जी जी। तो ना तो मैं समझता हूँ उसके पास कोई टीम मौजूद थी, ना उसका कोई एक्सपीरियंस था। आज जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान की ये गलत पॉलिसी है, गलत जो उसने IMF के साथ मुआहदे किए। पहले मैं समझता हूँ कि IMF के साथ उसको बहुत पहले डील करनी चाहिए थी, जी लेकिन उसने जिस वजह से डील ना की और वो लेट डील की, आज उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि 2021 में आके, 22 में आके सॉरी, कि जब इससे मुल्क ये तबाही और बर्बादी के दहाने पर इसने पहुंचा दिया और तबाही बर्बादी कर रहा था, तो उस वक़्त हमारी पार्टी ने और इत्तेहादियों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम इसके ऊपर अदम एतमाद लेके जी। आते हैं। सर तो इमरान खान मुआहदे करके गए थे IMF से, तो उसके बाद आपकी हुकूमत में आने के बाद भी शहबाज शरीफ साहब ने भी कई मुआहदे किए, तो लेकिन बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रहा? मैं वही वजह बताने लगा हूँ आपको कि उसकी असल वजह ये थी कि जब इसको पता चला कि ये अभी मेरे ऊपर अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, तो फरवरी में 2022 फरवरी में कि जो ओगरा ने इसको डीज़ल की और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का लेटर भेज दिया था इमरान खान की हुकूमत को, इसने डीज़ल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बजाय 10 रुपये डीज़ल और पेट्रोल की कीमत कम कर दी। वो एक लंबा प्रोसेस चलता रहा कि ये तस्लीम ही नहीं करने के लिए तैयार था। जिस तरीके से हमने इसको खींच कर उतारा है, मुल्क की जान नहीं छोड़ रहा था, ये तो मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि वो 2 महीने हमको इस प्रोसेस में लगे। उस दौरान
کیونکہ اس نے پرائس ڈیزل اور پٹرول کی کم کر دی، اور پھر ہم آئے تو پھر اس وقت رمضان شروع ہو گیا، ایک مہینہ ہم ڈیزل پٹرول کی پرائس نہیں بڑھا سکے، آج تک ملک اسی وجہ سے خسارے میں جا رہا ہے۔ تو لیکن سر ڈیزل پیٹرول کے علاوہ جتنی پرائسز جو اس وقت شوٹ کر گئی ہیں اشیاء خرد و نوش کی، ڈالر ناپید ہے مارکیٹ کے اندر، تو آپ کنٹرول کسی طرف سے بھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کنٹرول یا کوئی چیز دوبارہ واپس آئے گی؟ اس جب کی دیکھیں کیا وجہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کر کے گئے ہیں سب کچھ، لیکن شہباز شریف صاحب کے آنے کے بعد دوبارہ معاہدے بھی ہوئے لیکن پرائسز دوبارہ نیچے نہیں آئیں، اسحاق ڈار صاحب واپس آئے کہ ڈالر نیچے آ جائے گا، لیکن وہ پھر اوپر سے اوپر چلا گیا اور بلکہ وہ مارکیٹ سے ہی غائب ہو گیا۔ جب ملک کو آپ نے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ غلط معاہدے کر کے، اگر دیکھیں نا آج عمران خان کی گورنمنٹ کو اور آپ اس کے ساتھ کمپیئر کریں کہ میاں محمد شہباز شریف کی 2013 سے 2017 تک میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے اور میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اس کو کمپیئر کریں نا، 4 سال ہم نے ڈالر نہیں بڑھنے دیا، ڈالر کا ریٹ 100 سے لے کے 103 4 5 تک اسی کے درمیان رہا، بلکہ ایک دفعہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ میں اپنے اسحاق ڈار صاحب اگر ڈالر 100 سے کم لے آئیں تو ان کو مان جاؤں گا۔ وہی محترم اسحاق ڈار صاحب تھے کہ جب انہوں نے ڈالر 99 پر بھی لے کے آئے۔ اب ملک کی اس نے حالت ہی ایسی کر دی ہے کہ کوئی چیز کنٹرول میں ہے نہیں، ایک ٹائم لگے گا جب تک ملک ہمارا سٹیبل نہیں ہوگا، پنجاب میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہوگی، دوسرے صوبوں میں ہماری اتحادیوں کی گورنمنٹ نہیں ہوگی، پاکستان مسلم لیگ کی مرکز میں گورنمنٹ نہیں ہوگی۔ دیکھیں مرکز میں گورنمنٹ تھی لیکن پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے جو ملک کی 62% آبادی کا انحصار پنجاب پر ہے، تو ہماری حکومت نہیں تھی، جس کی وجہ سے ملک میں سٹیبلٹی آئی نہیں ہے۔ کبھی پنجاب نے آٹا شارٹ کر دیا، کبھی پنجاب نے کچھ چیز شارٹ کر دی، چینی شارٹ کر دی، مختلف چیزیں شارٹ کرتے رہے، تو اس لیے ملک سٹیبل نہیں ہو پایا۔ تو آپ جب سمجھ تک ملک سٹیبل نہیں ہو پائے گا جی جی تو میں سمجھتا ہوں کوئی ادارہ مستقل طریقے سے کام نہیں کرے تو گا۔ آپ سمجھتے ہیں اس کی ذمہ دار جو پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت تھی اس کا بھی ہاتھ ہے مہنگائی کے میں اندر؟ سمجھنا سارا اس کا ہاتھ ہے، کیونکہ جو مرکز کرنا چاہ رہا ہے تو پنجاب گورنمنٹ اس کا الٹ کرتی ہے تو پھر اس کا ہی ہاتھ ہے۔ ملک تب سٹیبل ہوگا، ملک کا استحکام تب آئے گا جب مرکز میں بھی جی جی ہماری حکومت ہوگی، پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہوگی، اور دوسرے صوبوں میں بھی ہمارے اتحادیوں کی یا ہماری حکومت۔ تو سر مفتہ اسماعیل صاحب کو ہٹانا کیا درست فیصلہ تھا اور اسحاق ڈار صاحب کو لانا، اور اس کے بعد حالات مزید کشیدہ بھی ہو گئے؟ میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک بات بنائی جا رہی ہے کہ جو محترم اسحاق ڈار صاحب کو اس بارے میں تجربہ ہے، وہ دیکھیں 90 سے لے کے حکومت میں رہے ہیں، حکومت میں وزیر خزانہ رہے ہیں 3 دفعہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ سینئر ترین آدمی ہیں جو ان کو ایکسپیرینس ہے وہ مفتہ اسماعیل صاحب کو نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں چھوٹے موٹے ایشوز اور معاملات چلتے رہتے ہیں، کسی بندے کو بھی ایک بڑے عہدے سے جب ہٹایا جاتا ہے تو اس میں تھوڑی سی اس کی اندر کی جو ہے نا جی، وہ ایک اندر کا بندہ جاگ جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ جو مریم نواز ہیں ان کو فرنٹ لائن پہ لانے کے بعد شاید جو خاقان عباسی صاحب ہیں وہ ریزائن کر دیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے؟ یہ بالکل غلط افواہیں ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت ہے، یہ ایک فیملی کی طرح ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کبھی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوگی۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی اس وقت پاکستان میں اشد ضرورت تھی، وہ پاکستان کی ہوپ ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے واپس جا کر اپنی سرجری مکمل کرنے کے بعد واپس گئی ہیں، جس دبنگ انداز سے انہوں نے جو کمپین کا آغاز کیا ہے، سب سے پہلے بہاولپور، پھر ملتان، آج وہ ایبٹ آباد گئی ہوئی تھیں، تو جس طریقے سے انہوں نے کمپین کا آغاز کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ورکر ہے وہ چارج بھی ہوں گے اور آگے بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں مسلم لیگ نون بہت بڑی اکثریت سے جیتے گی۔ جو آپ نے شاہد خان عباسی صاحب کا ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ شاہد خان عباسی صاحب کو وہ اپنا بھائی سمجھتی ہیں۔ شاہد خان عباسی صاحب کا ایک فیملی ممبر کی طرح بہت پرانا میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلق ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پنجاب میں اس وقت آپ کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی؟ پاکستان مسلم لیگ نواز یہ دیکھیں، یہ تو سدا ہی میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے پنجاب میں، اور اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کا کوئی الیکشن نہیں تھا، وہ تو ایک دھاندلی زدہ الیکشن تھا،
جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے جو رول ادا کیا آج وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے سامنے آ گیا، جی جی کیا کچھ نہیں کیا، اور جنہوں نے کیا تھا آج انہوں نے تسلیم کیا، آج وہ گورنمنٹ سے باہر ہے، اور انشاءاللہ پھر ہمارا وقت ہے اور آنے والا وقت بھی ہمارا ہوگا۔ اچھا سر، جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ سیاسی انتقام کا سلسلہ شروع کر دیتی ہے، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا، ابھی بھی دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے جرنلسٹ کو پکڑا جا رہا ہے، اپنے مخالفین جو سیاسی جماعت ہیں اپوزیشن کی ہیں یا پھر پاکستان اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کی، تو وہی پرانا ایک جو روایتی انداز اپنایا جا رہا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سلسلہ کہیں پہ جا کے رکنا چاہیے؟ یہ بات صحیح ہے بالکل۔ اگر میاں محمد شہباز شریف کی 2018 کی سب سے پہلی اسمبلی کی سپیچ دیکھیں جی تو جی میاں محمد شہباز شریف صاحب نے عمران خان کو دعوت دی تھی کہ آئیں ہم مساق معاشیت بیٹھ کے کرتے ہیں، لیکن عمران خان ایک ضدی آدمی ہے، انا پرست آدمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جنریشن کو اس نے بدتمیز بنایا ہے، بد اخلاق بنایا ہے، بد زبان بنایا ہے، بد کردار بنایا ہے، اور اس نے ہماری جو سیاست تھی اس کو گندہ کر دیا ہے، اور اس نے ایک انا پرستی کی سیاست کی ہے۔ جی اس کی انا پرستی کی سیاست کی وجہ سے آج ہمارا ملک یہاں کھڑا ہوا ہے۔ تو جس طریقے سے میں سمجھنا ہوں کہ ہماری قیادت کو، میاں محمد شہباز شریف کو، میاں محمد نواز شریف کو، محترمہ مریم نواز صاحبہ کو، میاں حمدہ شہباز صاحب کو، میں سمجھتا ہوں کہ شادق خان عباسی صاحب کو، خواجہ سعد رفیق صاحب کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو، خواجہ آصف صاحب کو، اور بہت سارے مسلم لیگ کے سینئر رہنماؤں کو، ان کے ساتھ میں بھی شامل ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر نجائز پرچے دیے گئے، نجائز جیلوں میں رکھا گیا۔ تو آج جو صحافیوں کی آپ بات کرتے ہیں، تو اگر آپ بد زبان ہوں گے تو پھر آپ کو اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا۔ لیکن سر صحافت کے ساتھ آپ دیکھیں نا ادارے، مطلب اگر آپ عدلیہ کی بات کریں یا افواج پاکستان کی بات کریں یا دوسرے جو بھی ادارے ہیں، اب جیسے وابڈا کو لوگ گالی دیتے ہیں یا اسی طرح باقی ادارے بھی ہیں، تو مطلب اس طرح کیوں کہ اسپیسیفکلی ایک دو اداروں کو لے کے ہم لوگوں کے ساتھ انتقام کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، ایسی میرا خیال کوئی بات نہیں ہے، ایک دو ادارے نہیں ہیں۔ جب اداروں کا نام آتا ہے تو پھر سارے ادارے ہی جی اس میں ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ وابڈا کی ہے نہ کسی اور ادارے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انتقامی سیاست کا جو ہے یہ بند ہونی بند چاہیے۔ ہونی چاہیے جی۔ ہمیں سب کو مل کر پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ پاکستان مستحکم ہوگا تو ہماری آنے والی نسلیں خوش ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس عمران خان نے جس طریقے سے آج تک 75 سال ہو گئے ہیں، جب عمران صاحب آئے تھے اس وقت 71 سال ہوئے تھے، 71 سالوں میں اتنا قرضہ تمام گورنمنٹیں جو بے شک وہ مسلم لیگ نون کی رہی ہے یا پیپل پارٹی کی رہی ہے یا اس میں مختلف اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ آئی ہے، تو اتنا قرضہ نہیں لیا تھا جو عمران خان نے ان 4 سالوں میں لیا، اس سے ڈبل قرضہ لیا ہے، اور کام پورے ملک میں ایک ڈیلے کا نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کا ذمہ دار جو ہے وہ سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار ہے اور عمران خان ہیں، جنہوں نے مل کر اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے مل کر اس ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا۔ جی اچھا سر، نواز شریف صاحب کی واپسی الیکشن سے پہلے ہو جائے گی؟ 100% انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب بہت جلد واپس جائیں گے، اور جس دن الیکشن کا اعلان ہو گیا میاں محمد نواز شریف صاحب واپس جائیں گے اور بہت دبنگ انداز سے وہ اپنی کمپین کو شروع کریں گے۔ جی اور میں یہ سمجھتا ہوں ابھی پوری 22 کروڑ عوام سمجھ چکی ہے کہ عمران خان ایک فراڈیہ آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نا، 2014 کو دیکھ لیں، جس طریقے سے انہوں نے دھرنا دیا تھا، اس وقت چین کا صدر اربوں روپے کی ڈالر کی انویسٹمنٹ کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب کی دعوت پر پاکستان آ رہا تھا، جی اور جی اس نے دھرنا دے دیا تھا، جس وجہ سے نہیں ہے۔ آج بھی یہ ملک، کبھی یہ ملک ٹوٹنے کی بات کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا نقصان عمران خان نے اس ملک کو پہنچایا ہے۔ بھائی اگر آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو اپنے گھر بیٹھ جاؤ۔ آج یہ کہتا ہے الیکشن کراؤ، الیکشن ہم کروا لیتے ہیں اور اس کی اکثریت نہیں ہوگی تو یہ کل پھر سڑکوں پر ہوگا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم الیکشن بھی کروائیں گے، اور جو فیئر الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں مسلم لیگ نون کی حکومت۔ تو سر ابھی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں ہمارے پاس کہ عدلیہ پاکستان کی سپریم عدلیہ نے وہ الیکشن اناؤنس کر دیا ہے،
تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جنرل الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا ہمیں؟ دیکھیں جی، یہ عدالتیں ہماری بڑی محترم ہیں، جی جی عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، تو عدالتوں نے جو فیصلہ کیا ہے، ہم تو الیکشن کے لیے ریڈی ہیں۔ جی، اگر وہ انہوں نے فیصلہ کر دیا تو ہم الیکشن لڑیں گے، پنجاب میں الیکشن ہوگا اور پنجاب کی بہت بڑی الیکشن لڑیں گے۔ اکثریت میں سے جیتیں گے، اور کے پی کے بھی ہم جیت کے دکھائیں گے اس دفعہ۔ ہوں، عمران خان نے دیکھے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کے سارے لوگ چوروں کا ایک ٹولہ تھا، اور سارے لوگ اس کے امپورٹر جو اس کے وزیر اور جی مشیر جی تھے، وہ بے شک شہباز گل کو لگا لیں، زلفی بخاری کو لگا لیں، اور جتنے بھی اس نے امپورٹ کیے ہوئے تھے وہ امپورٹ تھے۔ آج میاں محمد شہباز شریف کی گورنمنٹ میں کوئی امپورٹر وزیر نہیں ہے۔ وزیر نہیں ہے، جی جی، جی ٹھیک ہے۔ تو سر اگر پارٹی چینج کرنے کا کبھی موقع ملا تو کون سی پارٹی میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی آپ کی ایک ماں کی حیثیت ہوتی ہے۔ جی پارٹی آپ کو انگلی پکڑ کر چلانا سکھاتی ہے، تو میرا خیال ہے پارٹی چینج کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سیاست چھوڑ جائیں، اپنے جی گھر بیٹھے پارٹی چینج نہیں کرنی سر، جو ایک آخری کوشچن ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو عوام بھی سننا چاہتی ہے اس بارے میں، لوگ ہمارے پورے پاکستان کے، کہ کیا الیکشن سے پہلے یا اگلے چند ماہ کے اندر مہنگائی پہ کچھ کنٹرول پانے میں کامیاب ہوگی آپ کی حکومت؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ میاں محمد شہباز شریف ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو پاکستان کے چاروں صوبے یہ کہتے تھے کہ اس طرح کا وزیر اعلیٰ، جس طرح کا وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ سندھ والے بھی کہتے جی تھے، جی کے پی کے والے بھی کہتے تھے، اور بلوچستان والے بھی یہ کہتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ وہ انتھک آدمی ہے، وہ محنت کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو عمران خان نے اور اس کی ٹیم نے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ اس کو ایک ٹائم لگے گا ملک کو مستحکم ہونے میں، ملک کی معیشت درست کرنے میں ایک ٹائم جی، لگے گا، اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز سپیڈ جو ہے وہ اپنے جو ان کا جو مہنگائی کا جو بم گرا ہوا ہے، طوفان جو آیا ہوا ہے، اس کو تھم جانے میں تھوڑا ٹائم کامیاب لگے ہوگی؟ گا، تھوڑا ٹائم لگے گا، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ 22 کروڑ کی عوام، جی جی 22 کروڑ عوام کی نظر میاں محمد شہباز شریف کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ یہ مہنگائی کا طوفان پہلے بھی پاکستان کو مستحکم ہم نے کیا ہے، جی جی پاکستان کو آگے لے کے ہم گئے ہیں، اور آج بھی آنے والے وقت میں ہم ہی پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میاں محمد نواز شریف کا جو حکومت کا دورانیہ ہے، جی جی جب وہ وزیر اعظم رہے ہیں، جب ان کے پاس پورا کنٹرول تھا، وہ صرف 9 سال رہے ہیں۔ ہوں آپ دیکھیں، 90 سے 93 تک، اور 97 سے 99 تک، جی جی اور 2013 سے 2017 تک، یہ سارا دورانیہ تقریباً 9 سال بنتا ہے۔ آپ پورے ملک میں 9 سالوں کے کام دیکھ لیں، اور باقی 74 سالوں میں 65 سالوں کے کام دیکھ لیں، تو 9 سالوں کے کام الحمدللہ زیادہ ہیں۔ اگر 9 سالوں کے کام نکال دیں تو پاکستان آپ کا ایک کھنڈرات کا منظر پیش کرے گا۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کتنے ہاسپٹل بنائے، ہم نے کتنے کالج اور یونیورسٹی بنائی، کتنے ہم نے موٹر وے بنائے، فارم ٹو مارکیٹ روڈ بنائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کام کیا ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت میں ہوا ہے، یا لیکن میاں جی محمد شہباز شریف لیکن کی؟ تاثر پایا جاتا ہے کہ صرف لاہور کے اندر شہباز صاحب نے زیادہ کام کیا ہے، نہیں لاہور کے باہر ذرا ان کی نظر کرم کم گئی ہے نہیں، اگر آپ پنجاب میں۔ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ جی جی میں ذرا پشاور سے شروع ہوتا ہوں۔ پشاور سے اسلام آباد دیکھ لیں، موٹر وے بنی، پشاور دیکھ لیں، اسلام آباد دیکھ لیں، اسلام آباد پورا بنا، پنڈی پوری بنی، اور اسلام آباد سے لاہور تک موٹر وے بنی، لاہور سے ملتان تک بنی، ملتان سے سکھر تک بنی، بہاولپور دیکھ لیں، رحیم یار خاں دیکھ لیں، تمام روڈ کارپٹ ہیں، ون وے روڈ ہیں، فیصل آباد دیکھ لیں، جتنے ساہیوال دیکھ لیں، جتنے بڑے شہر ہیں پنجاب کے جی لیکن سر سارے۔ اس میں اسکول، کالجز، ہاسپٹلز اور عوامی جو سہولیات ہیں، اس پہ اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے کہ لاہور کے علاوہ بہت کم نظر آئی ہیں ان کی نہیں نہیں، حکومت ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ بہاولپور کا ہاسپٹل دیکھ لیں، آپ ملتان کے ہاسپٹل دیکھ لیں، آپ فیصل آباد کے ہاسپٹل دیکھ لیں، آپ رحیم یار خاں کے ہاسپٹل دیکھ لیں، کسی جگہ بھی کوئی ایسی کمی نہیں ہے۔ یہ تو بس ایک عوام نے تاثر دیا ہے۔ ابھی 4 سال اس کی گورنمنٹ رہی ہے، عمران خان نے کوئی ایک منصوبہ پورے پاکستان میں بتا دینا، کہاں ہے منصوبہ؟ وہ چیف جسٹس کہاں ہے جس نے فنڈ جمع کیا تھا میں ڈیم بناؤں گا، ڈیم پر منجی
मंजी डालकर बैठूंगा, वो आज नजर भी नहीं आ रहा। ठीक है। ये लोगों ने, इस तरह के लोगों ने, मैं समझता हूँ मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। और मैं समझता हूँ सबसे आज जो जुम्मेदार है वो मैं समझता हूँ कि साकिब नसार है, कि उसने मुल्क को जितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो इमरान खान को आगे लेके आने वाला था। जी ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। और आप आखिर में हमारे पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अभी सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को आपस में प्यार और अखलाक और मोहब्बत का रिश्ता रखना चाहिए और मिलजुल कर बैठना चाहिए, और कभी कोई मुश्किल आ जाए तो मिलजुल कर हल उसका निकालना चाहिए। ठीक है। और इंशाल्लाह हम मिलजुल कर रहेंगे। जहाँ हमारे पाकिस्तान की बात आती है, यहाँ पाकिस्तान की सालमियत की बात होती है, तो पाकिस्तानी अवाम एक जगह पर खड़ी होती है और वो इकट्ठे होते हैं। जी। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हर उस पाकिस्तानी का खून के आखिरी कतरा पाकिस्तान के लिए हाजिर है और हाजिर रहेगा। जी। हम एक कौम है, हम जिंदा कौम है। हमने पाकिस्तान कलमे के नाम पर हासिल किया था, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदा और ताबिंदा रहेगा इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया सर थैंक आपका यू। टाइम देने का। जी नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त आज ख़त्म होता है। आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह किसी और अच्छी शख्सियत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया।